बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ हो चुके हैं और दोबारा वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं, उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो बड़ा ऐलान ये है कि 25 मई को उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। 25 मई की कॉल दे दी है। 25 मई को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च होगा और शुरका, एहतजाजी मुजाहिरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और दीगर तमाम पाकिस्तानियों से उन्होंने अपील की है कि वो 25 मई को 3 बजे इस्लामाबाद में पहुँचें कश्मीर हाईवे पे, और वहाँ पे मुलाकात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ हैं उनकी अपने कारकुनान से, और उसके बाद वो आइंदा का लाहा अमल देंगे। 25 मई यानी कि बुध का दिन उन्होंने मुकर्रर किया है और 25 से वो आगे 25 और 29 मई के दरमियान तारीख़ का तयन उन्होंने करना था। शायद वो कोई 1-2 दिन आगे भी जा सकते थे, लेकिन जो 2-3 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई कि जिसके बाद उन्होंने कहा कि मज़ीद डिले जो है वो सही नहीं है, और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब मज़ीद डिले ना किया जाए बल्कि फ़ौरी तौर पे ऐलान कर दिया जाए, और उन्होंने 25 मई को ही कर दिया। उसकी वजह ये थी, अब 25 मई को क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि उनकी तकरीर 25 मई या उसके बाद जब भी होगी वो क्या होगी, वो काफ़ी ख़तरनाक तकरीर होगी। उसकी डिटेल्स मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि वजह क्या बनी कि हाँ आनन फानन उन्होंने ये क्यों ऐलान किया, क्योंकि अभी उन्होंने इंतज़ार करना था। उसकी रीज़न ये हुई जी कि मुल्तान में जब उन्होंने जलसा किया तो मुल्तान में एक अवाम का जमे गफ़ीर था। मुल्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था वो, और उसमें न सिर्फ स्टेडियम बल्कि स्टेडियम से बाहर उससे भी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर थे, सख्त तरीन गर्मी में और हबस में, और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब के सब उसमें शरीक थे, और पूरे मुल्क में उनकी ये तकरीर अलग से सुनी गई, और वहाँ पे भी लोगों ने भरपूर अपनी ज़ाहिर की हाज़िरी और आमादगी और जोश और जज्बा। उसके बाद वो आखिरी जलसा था जी, धरने से पहले, यानी कि धरना और लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से पहले वो आखिरी था। उसमें उन्होंने आना था इस्लामाबाद आना था, और उनको रास्ते में ही गिरफ़्तार किया जाना था और उनको नज़रबंद किया जाना था। ये था एक प्लान, लेकिन उनको पता चल गया, और पता चलने के बाद उन्होंने अपना फ़ौरन जो रुख है वो कर लिया पेशावर की तरफ। उसी रात बनी गाला में भी एक रेड किया गया, एक रिहर्सल की गई, और एक क्या कहना चाहिए डेमो किया गया, और देखा गया कि क्या रद्द अमल है। और वो था कि बनी गाला में अगर ऑपरेशन करना पड़े उनकी रिहाइशगाह पे मॉडल टाउन टाइप, तो फिर क्या तरीका होगा। उसमें हुआ ये कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने कुछ हिल हुज्जत से काम लिया, और उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने से इनकार किया, और बल्कि उन्होंने मुतबादल मशवरे दिए। उसके बाद ये हुआ कि फिर पूरी की पूरी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तब्दील कर दी गई, और खान साहब पहुंच गए पेशावर, और फिर पेशावर में उन्होंने अभी सलाह मशवरा करना था, 2 दिन और लेने थे। लेकिन इस दौरान हुआ कि शीरी मज़ारी को उनके घर से उठा लिया गया, और उनको इस तरीके से उठाया गया जैसे कोई गैर मुल्की एजेंट और गैर मुल्की जासूस जैसे उठाया जाता है, इस तरीके से उठाया गया उनको, और उठा के गायब कर दिया गया। पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, फिर PTI ने ख़ुद पहुंच गए, थाने में पहुंच गए, एहतजाज शुरू हो गया, और उसके बाद पता चला कि उनको तो मोटरवे से फिर वापस लाना पड़ा, और वो सारी कार्रवाई आपको बता चुका हूँ। इस दौरान फिर एक और काम हुआ, वो ये हुआ कि ख़बर आई कि अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज हो गया। उसके बाद ख़बर आई कि साबिर शाकिर पे भी हो गया, उसके बाद ख़बर आई कि समी इब्राहिम पे भी हो गया, फिर ख़बर आई कि इमरान रियाज साहब पे भी हो गया। तो चारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई मुल्क भर में, और मुल्क भर, सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध, अंदरून सिंध के इलाके मुंतखब किए गए मोस्टली, और बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके मुंतखब किए गए। तो वहाँ पे मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया, बेबुनियाद मुकदमात का। तो जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ, और उसके बाद मज़ीद अभी मैं आपको बता दूं कि लिस्ट मौजूद है, मीडिया पर्सनस की भी मौजूद है, और उन पे भी अभी मुकदमात होने हैं, और बाकियों पे भी होने हैं, और मीडिया हाउसेस पे भी एक सख्त वक्त आने वाला है, और मुश्किल तरीन वक्त आने वाला है। ये सब कुछ होगा,
اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ جب ہوا تو پھر پرائم منسٹر سابق عمران خان صاحب نے اس کو ریویو کیا، اور ریویو کرنے کے بعد اور پکڑ دھکڑ کا پروگرام تھا وہ ہوا، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے پھر یہ اعلان کیا۔ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں 25 مئی کو آنا چاہتے ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ یہاں پہ قیام کریں گے اور واپس نہیں جائیں گے۔ 2 مطالبات ہیں ان کے سمپل، ایک قومی اسمبلی توڑی جائے اور اس کے بعد نئے انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ یہ 2 مطالبے بنیادی طور پہ ہیں۔ نگراں حکومت آئے، وہ انتخابات کروائے، اور جو مسٹر ڈونلڈ کا اسکرپٹ تھا اور ڈونلڈ کا جو سارے کا سارا یہ کیا دھرا تھا، اور وہ سارے کا سارا قبول نہیں ہے۔ الیکشن ہو، جو بھی جیتے، مسلم لیگ نواز جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے، خان صاحب جیتے، کوئی بھی جیتے، وہ کہتے ہیں عوام فیصلہ کریں، ڈونلڈ نہیں، اور نہ ہی میر جعفر اور میر صادق کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور وہ پاکستان کی قوم کی تقدیر کا فیصلہ کریں، اور یہ سارا میچ جو ہے وہ باہر فکس ہو جائے۔ تو یہ ایک انہوں نے کی ہے، افواج پاکستان سے انہوں نے اپیل کی ہے، بیوروکریسی سے، پولیس سے، سب سے اپیل کی ہے کہ جناب خاص طور پہ افواج پاکستان سے انہوں نے کہا جی آپ نیوٹرل رہیں، بالکل نیوٹرل رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب وہ یہ 2-3 دن جو ہیں کافی امپورٹنٹ ہیں۔ آج چونکہ 22 تاریخ ہے، 23، 24، 2-3 درمیان میں 25 کو پشاور سے وہ چلیں گے۔ پشاور سے وہ ایک بھاری بھرکم جلوس کے ساتھ ان کا ارادہ ہے آئیں گے، اور ہر صورت میں پہنچیں گے۔ زندگی اور موت انہوں نے کہا کہ اللہ کے اختیار میں ہے، موت سے کوئی نہیں ڈرنا، یہ جو ڈراتے ہیں یہ خود ڈرے ہوئے ہیں، لہٰذا جب موت نے آنا ہے تو وہ خود بخود ہی جہاں بھی بندہ ہوگا وہ تلاش کر لے گی اور آ جائے گی۔ تو یہی فیکٹ بھی یہی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے، وہ ہے روس سے سستا تیل، یعنی کہ چارج شیٹ تو یہی تھی نا کہ آپ روس کیوں گئے، تو انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ آن بورڈ تھے، تمام ادارے آن بورڈ تھے کہ ہم نے روس جانا ہے، پھر روس سے 30% سستا پٹرول، ڈیزل، مصنوعات، یعنی کہ پیٹرولیم مصنوعات خریدنی ہیں، اور وہ پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچنا تھا۔ گندم 30% سستی ملنی تھی، اور یہی کام انڈیا نے کر لیا، روس سے 30% سستا تیل لیا، یعنی 1000 روپے کے بجائے وہ ملا ان کو 700 روپے میں، 700 روپے میں، بلکہ اس سے بھی کم خریدا ہوا تیل جو ہے 30% سستا 700 روپے میں لے کے وہ آگے بیچ رہے ہیں، عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ 100 روپے کی 70 روپے میں مل رہی ہے مارکیٹ میں، اور منافع بھی اتنا، پبلک کو بھی فائدہ، ملک کو بھی فائدہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اور ہم مادہ صاحب کر رہے تھے، لیکن چونکہ امپورٹر کمپنی کو لانا مقصود تھا، اور انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں سے بیٹھے کچھ لوگوں نے امریکہ کو بتایا کہ جناب روس کا وزٹ تو خان صاحب نے اکیلے خود بخود ہی کیا ہے، اور اس میں وہ شامل نہیں، اور یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں تھا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کیونکہ مقدمات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ابھی مزید ڈیٹیلز آ گئی ہیں ہمارے خلاف بھی مقدمات کی، اور اس میں مختلف اور شہر ایڈ ہو گئے ہیں، اس میں پشین ہے، چمن ہے، دادو ہے، میرپور خاص ہے، ملیر ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے شہر ہیں، کوئی 10-12 مقدمات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اب اس میں سمیع صاحب بھی ہیں، صابر شاکر بھی ہیں، یعنی کہ میں بھی ہوں، اشرف شریف صاحب بھی ہیں، اور عمران ریاض صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور دھڑا دھڑ مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ اسکرپٹ ایک ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو اسکرپٹ ہے وہ ایک ہی جگہ پہ تیار ہوا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ کون اعتبار کرے گا آپ لوگوں پہ کہ پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ صابر شاکر دے گا، اشرف شریف دے گا، سمیع ابراہیم دے گا، عمران ریاض دے گا۔ اس کے علاوہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو، بہت کچھ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ چند لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی اس کو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ابھی بھی شرم کر رہے ہیں، حیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کس کے خلاف بولیں، کس کا نام لیں ابھی بھی، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کی فوج ہماری ہے، پاکستان کے ادارے ہمارے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ ہماری ہے، سب کچھ اپنا ہے۔ تو لہٰذا اس پہ غور کرنا چاہیے جناب، غور ضرور کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، چونکہ آپ کی بات اب کوئی نہیں مانتا، اس طرح کوئی نہیں مانے گا۔ آپ نے وہ کیا کہنا چاہیے، کھوٹے اور کھرے دونوں سکوں کو
ایک ہی تھالی میں ڈال دیا ہے، اور یہ ظاہر قوم کو ہضم نہیں ہوگا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تو دوسری جانب جی پنجاب میں کیا ہوا ہے، پنجاب میں بتا دوں کہ خان صاحب یہ چارج ہوا جی کراؤڈ، عوام جو ہے وہ بے چین نکلنے کے لیے۔ اب طاقت کا استعمال اگر کیا گیا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت مہنگا پڑے گا، اور ماڈل ٹاؤن 2 جو ہے وہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، اور اگر ایسا کچھ کیا گیا تو یقین جانیں کہ اس کا رد عمل وہ پھر ماڈل ٹاؤن والا یہ نہیں ہوگا کہ قوم خاموشی سے بیٹھ جائے گی، شاید پھر آگے بات بڑھے۔ تو میں یہ کہوں گا، ذاتی طور پہ مشورہ دے رہا ہوں بڑے لوگوں کو کہ لانگ مارچ سے پہلے کچھ فیصلے کر لینے چاہیے، اور یہ امپورٹڈ کمپنی جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے۔ وہ مدد مانگ رہی ہے ملٹری لیڈرشپ سے کہ آئیں جناب ہمارے ساتھ، پیٹرولیم کی پرائسز بڑھانی ہے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، نیشنل کرائسس کمیٹی کا اجلاس بلواتے ہیں، چاروں مسلح افواج کے سربراہان آئیں، اور ان کی موجودگی میں یہ جو اس وقت ذاتی بحران ہے اس کو قومی بحران کا درجہ دیا جائے، اور سارے کا سارا ملبہ ملٹری لیڈرشپ پہ ڈال دیا جائے، اور سب کو آن بورڈ کیا جائے۔ اب ملٹری لیڈرشپ میں 4 سٹار آتے ہیں۔ نمبر 1 چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، جو ہیڈ کرتے ہیں، جو چاروں مسلح افواج کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں وہ۔ اور ان کے بعد آتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ایکول بری فوج کے سربراہ ہیں، پاک فضائیہ کے سربراہ وہ ایکول 4 سٹار، اور پاک بحریہ کے سربراہ 4 سٹار۔ ایک اور فورس ہے وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، تو اس کو کرنے دینا چاہیے۔ تو 4 مسلح افواج ہیں جناب ہماری، یہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ 4 اتھارٹی جو ہیں ملٹری لیڈرشپ کی، انہوں نے آنا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک میرے پاس جو اطلاعات ہیں، ایسی کوئی کسی کو کوئی نہیں ہے جی شوق کہ وہ امپورٹڈ کمپنی کے ساتھ آئے اور ان کو کہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پہلے ہی رد عمل شدید ترین ہے، اور اگر وہ ساتھ آتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو اب ساتھ آتے ہیں اور ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، اور جو پٹرول گرانا ہے، یہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا وہ سکائی لیب گرے گا، پٹرول سکائی لیب، ڈیزل سکائی لیب، اور یہ سارے کا سارا بجلی سکائی لیب، یہ جو مہنگائی کا سکائی لیب گرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے جی، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں گورنر ہاؤس پولیس کے پاس ہے، پنجاب اسمبلی پولیس کے پاس ہے، 25 ارکان لوٹے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود وزٹرز گیلری سی ایم وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ابھی تک میں ہوں، اور عجیب و غریب ان کی حلف چیلنج، ان کا اوتھ چیلنج ہو چکا ہے، ان کا انتخاب چیلنج ہو چکا ہے۔ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پھر کہا ہے کہ گورنر جو ہیں عمر سرفراز چیمہ ہی ہیں، اس پہ زور نہ دیں، وہی ہوں گے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، اور سب کچھ نظر آ رہا ہے سب لوگوں کو۔ چند لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، چندھیا گئی ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے جلدی کھل جانی چاہیے، کھل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ تھی اب تک کی خبریں جی، اور اگلے تین دن کافی امپورٹنٹ ہوں گے۔ میں ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ سے پہلے قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں، تاریخ دے دیں الیکشن کی، اور اس کو نہ آنے دیں، کیونکہ یہ آیا تو خطرناک ہوگا۔ وہاں پہ جو تقریریں ہوں گی وہ بڑی خطرناک ہوں گی، اور وہ تقریریں سنبھالی نہیں جائیں گی، وہ تقریریں روکی نہیں جائیں گی۔ وہ آپ الیکٹرانک میڈیا پہ روک سکتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں روکیں گی، سوشل میڈیا پہ نہیں روکیں گی، انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ پہ نہیں روکیں گی۔ تو وہ جب ہوں گی تو بہت زیادہ جنگ ہنسائی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔